9 मई जो है उसने तो ये तय कर दिया ना कि अब वो जिस भी से ताल्लुक रखता होगा सबके लिए वो बराबर का सलूक होगा। बाबर सत्तार साहब को ना 2 फैसले पहले पढ़ लेने चाहिए। एक इफ्तिखार चौधरी साहब का फैसला है, एक जस्टिस आसफ सईद खोसा साहब का फैसला है। फवाद चौधरी साहब क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? अब तक की वाहिद पार्टी जिसने हाउसफुल का या 2 वैकेंसी का बोर्ड लगाया है वो PMLN है। तो माइनस तो यहाँ पे कोई भी सियासी लीडर नहीं हुआ ना। खैर इमरान खान खुद को सियासतदान कहते नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बात से बात के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अफीफा राव और मेरे साथ मौजूद है मुल्क के नामवर तज्ज़ियाकार रिजवान रज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। रज़ी साहब, आज मुल्क की हालात पे बात करने से पहले जो ज़ाती तौर पे मेरे साथ एक वाक़या पेश आया और मेरी फैमिली के साथ, जो कि इन्हीं सारी सूरत हाल से कहीं न कहीं लिंक्ड है, मैं चाहूँगी कि थोड़ी-सी उस पे बात की जाए। आपके अपने इल्म में भी है कि आज जो है वो मेरे हस्बैंड, उनके घर पे मेरी ससुराल पे जो है वो छापा मारा गया गिरफ्तारी के लिए मेरे जो हस्बैंड है उनके बड़े भाई की। तो आपको नहीं लगता कि अगर सिर्फ एक वो लोग जिनका 9 मई से कोई ताल्लुक नहीं है, जो सिर्फ सोशल मीडिया पे पॉलिटिकली पोस्ट करने के हवाले से थोड़े से एक्टिव होते हैं या पीटीआई से कहीं थोड़ा बहुत उनका कोई हमदर्दी और सॉफ्ट कॉर्नर है इमरान खान के लिए, तो इस तरह से लोगों को अगर ये गिरफ्तार करना शुरू करेंगे तो ये बहुत ज्यादा आवाम के अंदर अपने खिलाफ जो है वो एक जज्बा नहीं पैदा कर लेंगे? देखिए, ये बड़ी खतरनाक रुझान है कि हर जो इस तरह की कार्रवाई हो रही है उसका कोई एक पॉलिटिकल कनोटेशन भी निकल रहा है। और बिल्कुल। जो है वो जो आप जबकि मैं देखें। यहाँ पे जबकि मैं यहाँ पे थोड़ा-सा ये एक्सप्लेन कर दूँ कि मेरे जो ससुर हैं, अब तो वो हयात नहीं है, लेकिन उनका ताल्लुक भी जो है वो मिलिट्री से रहा है और जो फैसल के सबसे बड़े भाई हैं, वो खुद भी जो है वो फ़ौज में जो है वो रहे हैं, बल्कि अभी भी आप कह लें कि उसका हिस्सा है। तो मतलब इस तरह की फैमिलीज़ जिनका बराह रास्त खुद वो पाक फ़ौज से जो है वो ताल्लुक बनता है और उनके साथ इस तरह से होना, वो तो एक आपको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है? नहीं, ये 9 मई जो है उसने तो ये तय कर दिया ना कि अब वो जिस भी से ताल्लुक रखता होगा सबके लिए वो बराबर का सलूक होगा। तो सही। इसलिए जो है वो ज़ाहिर है कि उस पे राब्ता किया जाना चाहिए और पूछा जाना चाहिए कि भाई जान आपको क्या मसला है। लेकिन उसमें इशू ये है कि पता नहीं वो कौन सा अदारा था, क्योंकि जी। जो लेटेस्ट जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं उसके मुताबिक तो उन्होंने अपनी अदारा जाती शनाख्त छुपाई हुई थी ना। जी, वो बिल्कुल। जो डाले जो थे उनके ऊपर किसी अदारे का नंबर होता है या कोई निशान होता है, वो भी नहीं था, पुलिस भी नहीं थी। तो अब नहीं, पता नहीं वो पुलिस कौन थे। यूनिफ़ॉर्म में थे। अच्छा। उनमें 2 लोग जो है वो सिविल कपड़ों में थे, बाकी जो है वो पुलिस यूनिफ़ॉर्म में थे, लेकिन जो उनके नाम की एक वो पट्टी लगी हुई होती है यूनिफ़ॉर्म्स के ऊपर, वो हटाई हुई थी। मेरा ख्याल है पुलिस को अप्रोच करके और वो घर में पूछा जाना ताला चाहिए। तोड़ के घर में ताला तोड़ के एंटर हुए हैं, जबकि अगर मतलब आप क्या कोई किसी दहशतगर्द को पकड़ने जा रहे थे कि या किसी चोर डाकू को पकड़ने जा रहे थे, इस तरह की हरकत करने का आपको ज़रूरत क्यों पेश आई जबकि घर में सिर्फ़ ख़वातीन और 2 बच्चियाँ थी हम्म। और तो आप उनको हरासा किया ये और वहाँ बहुत ही से। ये बहुत ही जो है वो काबिल मजम्मत है। जाहिर है कि आप वहाँ पे हैं तुर्की में, आप कुछ भी नहीं कर सकते परेशान होने के अलावा। और बिल्कुल। जो है यहाँ पे हम भी परेशान होने के अलावा ये तो कम से कम कर सकते हैं कि पूछें कि भाईजान क्या इशू है, क्या मसला है। आप बिल्कुल। हमें मदद करें बाकायदा कानूनी तौर पे, हम हाजिर होके अपनी पोजीशन वाजे करने के लिए तैयार हैं। ठीक है। बिल्कुल। अब मेरा मतलब है कि ये कोई मुनासिब अमल नहीं है। लेकिन इस वक्त जो अंधाधुंध मारा मारी या फड़ा फड़ाई चल रही है उसके अंदर इस तरह की तमाम चीजें वायलेट हो रही है। अगर कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी हो या पढ़ी हो, मीडिया के ऊपर रिपोर्ट भी हुई है ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, कि जो पहली बिल्कुल। कैजुअलिटी हो रही है इस सारे मामले में 9 मई के बाद, जो पहली कैजुअलिटी हुई है वो सिविल लिबर्टीज की हुई है, ह्यूमन राइट्स की हुई है। बिल्कुल। पहली बिल्कुल। कैजुअलिटी जो हुई है। तो और उसके बाद फिर उन्होंने एक लंबी चौड़ी लिस्ट भी दी है और वो बड़ा वैलिड और इन टाइम कंसर्न है। इना जिलानी साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके अंदर उन्होंने जी। रेज किया है पूरे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ विद फैक्ट्स एंड फिगर। तो मेरा ख्याल है कि इसकी तरफ
ہم توجہ بھی دلاتے ہیں اور ایسے واقعات کی مذمت بھی کرتے ہیں، اور مذمت کرنی چاہیے ہمیں کہ آپ چادر اور چار بالکل، دیواری۔ جتنی اس کی مذمت کی جائے کہ چادر اور چار دیواری کا جو ہے تقدس باہر اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو کمنگ بیک ٹو نیکسٹ نیوز کے بابر ستار صاحب نے آج جس طرح سے عدالت کے اندر جو ساری کارروائی ہوئی، اور اب تو بات یہاں تک آن پہنچی ہے کہ جتنی بھی یہ جو آڈیو ریکارڈنگ سامنے آ رہی ہے اس کا پورا پورا پروسیجر جو ہے وہ سامنے لایا جائے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب یہ معاملہ کس طرف جائے گا؟ دیکھیے، بابر ستار صاحب کو نا 2 فیصلے پہلے پڑھ لینے چاہیے۔ ایک افتخار چودھری صاحب کا فیصلہ ہے، ایک جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کا فیصلہ ہے۔ ان دونوں فیصلوں کے اندر آڈیو ریکارڈنگ کے جو بیسک پرنسپلز ہیں اور آتھرائز کون کرتا ہے، وہ سارا کچھ لیڈ ڈاؤن کر دیا گیا ہے، طے کر دیا گیا ہے۔ اس صحیح۔ وقت بھی ان دونوں فیصلوں کے اندر بدقسمتی سے عدلیہ نے صرف یہ منوانے پہ اکتفا کیا تھا کہ ہمارے ریکارڈنگز نہ کی جائیں، مطلب ججز کی ریکارڈنگز نہ کی جائیں، اور صحیح۔ اس کے علاوہ اپنا عام عوام کو انہوں نے ایجنسیوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا تھا۔ حالانکہ جتنی پرائیویسی ہمارے جج صاحبان کی ہے اتنی ہی پرائیویسی ایک عام آدمی کی بھی ہے، اور اگر اسے بالکل کرنا ہے اس حوالے سے تو اس کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ ایک اتھارٹی ہو جو اس کو آتھرائز کرے۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت بھی ایک اتھارٹی تو ہے، ایک آتھرائزڈ انڈیویجول کہہ لیں آپ، وہ تو ہوتے ہیں اور وہی اس کو آتھرائز کرتے ہیں۔ اور دیکھیں، تمام تر شور کے باوجود بھی، تمام تر دعووں کے باوجود بھی ابھی تک کسی جج صاحب کی براہ راست ان کے موبائل فون سے ریکارڈ کی ہوئی آڈیو جاری نہیں ہوئی۔ جہاں تک جسٹس ظاہر بالکل علی اکبر نقوی صاحب کی آڈیو کی بات ہے جو کہ لیک ہوئی ہے، وہ اس فون سے گفتگو کر رہے تھے جو محمد خان بھٹی کے پاس تھا، اور وہ چودھری پرویز الہی کی طرف سے ان کے گھر پہنچے تھے، اور انہوں نے اپنے فون سے فون ملا کے تو مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کی چودھری پرویز الہی سے بات کروائی تھی، تو وہ ریکارڈنگ جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ تو جی۔ جج صاحب کو چاہیے کہ وہ پہلے وہ والی ججمنٹس پڑھ لیں تاکہ معاملات اے بی سی سے شروع نہ ہو۔ ہم ججز کو بہت زیادہ سیلریز دیتی ہے یہ قوم، جو اپنا پیٹ بالکل کاٹ کے جو ٹیکس دیتے ہیں، الاؤنسز دیتے ہیں، تو اگر وہ بیسکس کے اندر ہی اٹکے رہیں گے اور بیسکس کی پڑھنے پڑھانے پہ لگے رہیں گے تو قوم کا پیسہ بھی ضائع ہوگا، ان کا وقت بھی ضائع ہوگا۔ تو پہلے وہ دونوں والی ججمنٹ پڑھ لیں، اس میں پرنسپل لیڈ ڈاؤن ہو چکے ہوئے کہ کون ریکارڈنگ کرتا ہے، کون کر سکتا ہے، کن حالات میں کر سکتا ہے، آتھرائز کون کرتا ہے۔ اصل میں جو جج صاحب کے دیکھنے کا پوائنٹ ہونا چاہیے میری مطابق، میری عقل کے مطابق، وہ یہ ہونا چاہیے کہ جی۔ یہ لیک کیسے ہوا اور لیک کون کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ بالکل اصل میں تو بالکل یہ ہونا چاہیے نا کہ سوشل میڈیا کے اوپر لیکیجز کون کر رہا ہے۔ تو میرا نہیں صحیح ہے۔ خیال کہ وہ والا جو ہونا چاہیے، لیکن بہرحال میں پوری جو ہے وہ عدالت کی جو ہے وہ رحم و کرم پہ خود کو چھوڑتے ہوئے میں یہ بات عرض کر رہا جی ہوں کہ یہ میری سجیشن ہے۔ میں کوئی عدالت میں زیر سماعت مقدمے کے اوپر نہ تو اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہا ہوں، نہ تنقید کر رہا ہوں، بلکہ یاد دہانی کروا رہا ہوں کہ اس سماعت میں نہیں تو اگلی سماعت میں، جی یا اگلی سماعت میں نہیں تو اس سے اگلی سماعت میں آنا یہی کچھ سامنے ہے کہ جناب یہ ججمنٹس کے اندر یہ پرنسپل لیڈ ڈاؤن ہو چکے ہوئے ہیں، یہ آتھرائز اتھارٹی ہوتی ہے، ریلیونٹ اتھارٹی ہوتی ہے جو اس کو کرتی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے اپنی جگہ کے اوپر، لیکن بہت سارے سوالوں کو بھی جنم دے رہا ہے۔ سر، کل ایک بہت اہم پریس کانفرنس بھی ہوئی تھی۔ اہم تو میں اس کو کیا کہوں کہ بعد میں اس کے بعد جس طرح کے ریئیکشن سامنے آئے تو اس پریس کانفرنس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ جاتی، لیکن فواد چودھری صاحب نے ایک پریس کانفرنس کر کے بڑا ایک تاثر دینے کی کوشش کی تھی کہ شاید پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ ان کے ساتھ ہیں اور کچھ لوگ ان کے ساتھ موجود بھی تھے، تو جس کے بعد جو ہے اسد کیسر صاحب نے اور اسد عمر صاحب نے جو ہے وہ اسد کیسر اور شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے تردید دی آگے کہ نہیں جی ایسا کچھ نہیں ہے، تو یہ فواد چودھری صاحب کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیے، مجھے یاد آ گیا، ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا گاؤں ہے پاک انڈیا بارڈر کے اوپر۔ تو جی پہلے جب ہم اسٹوڈنٹ لائف میں یا پریکٹیکل لائف میں تھے، اب تو بڑھاپا آ گیا، لیکن جب ہوتے تھے تو ہم ہر سال ان کے گاؤں جایا کرتے تھے شکار کرنے کے لیے، سردیوں میں خاص طور پہ۔
تو جی وہاں پہ ہماری ملاقات ہوئی رینجر کے اہلکار سے. وہ آتے جاتے رہتے تھے کیونکہ وہ بارڈر کے اوپر ہی تھے, ان کا گاؤں تھا, تو وہ لین دین بھی ان کا آپس میں چلتا رہتا ہے. کوئی چیز ان کو ضرورت ہے تو انہوں نے لے لی, ان کو ضرورت ہے تو انہوں نے لے لی, ان کو ضرورت ہے تو انہوں نے کہہ دیا. تو وہ آئے تو ان جی کے ساتھ گپ شپ شروع ہو گئی. تو میں نے کہا کہ آپ تو زمانہ امن کی فوج ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ہوتا یہ ہے کہ جب جنگ شروع ہوتی ہے تو پھر جو ریگولر آرمی آتی ہے وہ ہمیں کہتی ہے کہ چونکہ آپ کو اس علاقے کا پتہ ہے تو آپ ہمیں گائیڈ کریں, تو ہمیں بھی پھر فرنٹ پہ رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ وہ صحیح ہیں صاحب فواد چودھری صاحب جن کو انہوں نے فرنٹ پہ رکھ لیا ہے کہ چونکہ آپ کو پتا ہے پی ٹی آئی کے اندر کا, تو اس لیے آپ پی ٹی آئی کے اندر سے لوگوں کو اکٹھا کر کے لے کے آئے. کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ابھی تک پی ٹی آئی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, نہ تو وہ جہانگیر ترین صاحب کے جہاز پہ بیٹھنے کو تیار ہیں اور نہ ہی جی وہ جو ہیں وہ, میرا مطلب ہے کہ جناب آصف علی زرداری صاحب کی پارٹی پہ آنے کو تیار ہیں. اب تک کی واحد پارٹی جس نے ہاؤس فل کا یا نو ویکینسی کا بورڈ لگایا ہے وہ پی ایم ایل این ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم پی ٹی آئی سے آنے والے کسی صاحب کو اس وقت قبول کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے, وہ ہماری طرف تشریف نہ لائیں. لیکن آصف زرداری صاحب کے پاس چونکہ پنجاب میں کینڈیڈیٹس نہیں ہیں تو انہیں بھی ضرورت ہے ایسے کینڈیڈیٹ کی, اور وہ بھی ان کو خوش دلی سے اور اوپن آرم سے ریسیو کر رہے ہیں. اور جبکہ دوسری طرف جو ہے وہ فی الحال لوگ ریلیکٹنٹ ہیں جناب شوکت جہانگیر ترین صاحب کے جہاز میں بھی بیٹھنے کو. تو ان کی ڈیوٹی یہ لگی ہے کہ یہ اندر جائیں اور اندر جا کے تو جو بھی کوئی تھوڑا سا 1-2%, 10%, 20% تک غیر یقینی کا شکار ہے اس کو اپنے ساتھ آنے پہ مائل کریں. اب جی حالت موصول کی یہ ہے کہ پریس کانفرنس میں انہوں نے 2-3 لوگوں کا نام لیا, جس میں ایک اسد کیسر صاحب تھے. انہوں نے کہا جی اسد کیسر صاحب سے بھی رابطہ ہوا ہے. اسد کیسر صاحب نے فوری طور پہ اپنے ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ کر دی کہ جی میرا کوئی رابطہ نہیں ہوا. اس کے بعد انہوں نے نام لیا ایک بالکل اور بھی صاحب کا, مطلب کہ ہاں شاہ شاہ محمود محمود قریشی قریشی صاحب صاحب کا. شاہ محمود قریشی صاحب کے صاحبزادے نے فوراً ٹویٹ کر دی کہ جناب کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جو یہ کر رہے ہیں. تو بنیادی طور پہ ان کا وہاں پہ کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کرنا اور یہ باتیں کرنا, اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی مائنس عمران خان پی ٹی آئی کی بات ہو رہی ہے. تو مائنس تو یہاں پہ کوئی بھی سیاسی لیڈر نہیں ہوا نا. خیر عمران خان خود کو سیاستدان کہتے نہیں ہیں, لیکن مائنس تو جی کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہوا. نہ نواز شریف مائنس ہو بالکل سکا, نہ بینظیر مائنس ہو سکی. اتنے جی لوگ پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے گئے تھے. پی ٹی آئی کو چھوڑنے والے تو اس کا اشر شیر بھی نہیں ہے, لیکن لوگوں نے اپنی جی پارٹیاں بنائی, جا کے پیپلز پارٹیاں ہی بنائی تھی لوگوں نے پیپلز پارٹی سے الگ ہو کے. لیکن کسی کی بالکل نیشنل پیپلز پارٹی جو توئی صاحب کی ہوتی تھی نہیں چل سکی. اور اسی طرح کوثر نیازی صاحب نے اپنی پارٹی بنا لی تھی تو نہیں چل پائی تھی. تو پارٹی موج ہے دریا میں, بیرون دریا کچھ نہیں چل پائیں گی. تو بس وہ جو تجربات کرتے رہتے ہیں ان سے ہاتھ جوڑ کے ہی عرض کر سکتے ہیں, اور وہ یہی کہ جناب تجربات آپ بس کر دیں, آپ کا ہر تجربہ قوم کے گلے پڑ جائے. سر اتنی ساری یہ جو سیاسی گرما گرمی چل رہی ہے اس میں ایک تھوڑی اچھی خبر یہ بھی سامنے آئی ہے کہ ڈالر کی جو قدر ہے اس پہ کمی دیکھی گئی ہے, اور ساتھ کی جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں ان کی قیمتیں جو ہیں وہ کم ہوئی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ساری ڈیل کینسل ہوئی تھی اور اس کے بعد اب حکومت نے شاید آفیشلی جو ہے وہ آئی ایم ایف کو خیر بات کہہ دیا ہے, اور اس طرح سے یہ اب اکانومی جو ہے وہ اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے؟ بیشتر یہ لوگ ایسی یہی کون سی کہہ رہے مدت تھی کہ آئی ایم ایف کے بغیر بھی جو ہے یہ قیمتیں کم کر رہے ہیں؟ بیشتر لوگ تو یہی کہہ رہے ہیں. اور وہ لوگ جو ہیں مطلب کہ کہہ رہے ہیں کہ جی شاید ہم نے آئی ایم ایف کو بائی بائی کر دیا ہے. ڈیل تو کینسل نہیں ہوئی, ڈیل ابھی زیر سماعت ہے, مطلب کہ زیر ڈسکشن ہے. لیکن سر اس کی کوئی کامیابی کے اتنے زیادہ امکانات بھی تو نہیں ہے. ہاں ظاہر ہے جب تک نئے الیکشن نہیں ہو جاتے تو وہ نہیں ہوگی. جی نئے الیکشن کے بعد ہی اب وہ ڈیل ہونی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ. میں یہ پہلا بندہ ہوں جس نے گزشتہ 4-5 روز سے یہ کہنا شروع کیا ہوا ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ کچھ تو پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئی تھیں اور حکومت نے وہ امپیکٹ پاس آن نہیں کیا تھا, وہ تو انہوں نے وہ کر دیا. جی دوسری بات ہے جہاں تک کوکنگ خوردنی تیل کی قیمتوں کی بات ہے یا خوردنی گھی کی قیمتوں کی بات ہے, تو یہ جو خوردنی تیل ہے
اس کی پرائسز ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے $1800 پر میٹرک ٹن جب پام آئل کی قیمتیں چلی گئی تھی ونس اپون اے ٹائم. اب وہ قیمتیں جی کم ہو کے 650 پہ آ گئی ہیں, کہیں 650 سے 750 کی بریکٹ میں گھوم رہی ہیں. تو 2/3 اگر قیمتیں کم ہوئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا امپیکٹ جو ہے یا اتنا اثر جو ہے وہ کنزیومر کو بھی پاس آن ہونا چاہیے, وہ نہیں ہو رہا یا نہیں ہوا. بالکل. تو یہ اسی طرح ڈالر کی قدر اوپن مارکیٹ میں اس لیے کم ہوئی ہے کہ جن لوگوں نے بینکوں سے قرض لے کے ڈالر خرید کے رکھے ہوئے تھے کہ یہ مہنگے ہو جائیں گے اور ہم خرید کے پروفٹ کمائیں گے, ان کو بینکوں جی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ بھائی جان یا تو آپ نے جو قرض لیا ہے یہ آپ نے کسی نے پرسنل گارنٹی پہ لیا ہوگا, کسی نے اپنے اکاؤنٹ کی جو آمد اس میں جو پیسوں کی آمد جامد ہوتی ہے اس کی بنیاد پہ لے لیا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی بھائی اس کے یا تو یہ قرض واپس کریں یا اس کا ہمیں آپ کچھ دیں, کوئی سیکیورٹی فراہم کریں. تو ان لوگوں نے ڈالر بالکل. بیچا ہے اور اس کے نتیجے میں ڈالر کی قدر میں کمی واقع ہو گئی ہے. ویسے قدر میں کمی ہو کے بھی $300 پر روپی کے اوپر ہی آیا ہے ڈالر اوپن مارکیٹ کے اندر جی بھی, جبکہ انٹر بینک کے اندر 186 ہے, 188 ہے. تو نارملی انٹر بینک کا اور اوپن مارکیٹ کا 5 سے 8 روپے کا ہی فرق ہوتا ہے, تو $4 ابھی بھی قدر زیادہ ہے ڈالر کی. تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا اور دباؤ ڈالنا چاہیے تو یہ نیچرل لیول کے اوپر آ جائے اپنے, ہے جی. ہاں جی ناظرین, آپ نے رضوان رضی صاحب کا انالیسس سنا. اللہ کرے کہ ڈالر اور جو ہے اس کی قدر میں کمی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو ہے وہ بھی کم ہوتی رہے تاکہ عوام کو کچھ ریلیف مل سکے. حالانکہ بجلی کی قیمتیں وہ مہنگی ہو چکی ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی. ویڈیو کو آپ کو پسند آیا ہو تو لائک ضرور کیجیے گا, ویڈیو کو شیئر کیجیے گا, کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے دینا مت بھولیے گا. انٹل دا نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.